पेट्रोलियम लेवी, कार्बन लेवी, वो इस लेवल पर आप ले जा चुके हैं कि अवाम के बहुत परेशानी का सामना है। भाई मेरा तो इससे लेना देना कोई नहीं। अब आप हंसेंगे कि जी ये कैसी बात कर रहा है पेट्रोलियम मिनिस्टर के जी कि मेरा पेट्रोल की कीमत से ताल्लुक नहीं है। हमने पेट्रोलियम के शोबे को जी सिर्फ पावर की नजर से देखा जी और समझा है कि शायद ये वो बच्चा है जी। जिससे जो मर्जी कुछ छीन के इस दूसरे बच्चे के मसाइल को हल कर दो। वो दो चार बड़ी चीजें बता सके जो 4 माह के अंदर एटलीस्ट एक डायरेक्शन सीधी करने के लिए आपने स्टेप्स लिए। देखें, मैं किसी जगह पे ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं कि ये फैसला करें कि क्या 4 महीने पहले जहाँ पे पेट्रोलियम डिवीजन खड़ी हुई थी आज उससे 1 इंच 2 इंच 1 किलोमीटर क्या सही तरफ चल पड़ी है कि नहीं चल पड़ी है। पूरी दुनिया में जो पेट्रोल होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, डीजल की कीमत कम होती है। हमारे यहाँ बिल्कुल उलट चल रहा है। की वजह क्या है कि पाकिस्तान में डीजल की प्राइस ज़्यादा है। अभी ये मगर मार्केट ना जी इस वक्त अनसेटल्ड है, अनसेटल्ड है। जरा सेटल हो जाए। हमारे लिए तो ये अजाब बन गया हुआ है। ये जो 4 पावर प्लांट्स थे बहुत बड़ी लायबिलिटी और पैरासाइट बन गए हुए हमारे लिए। सर ये मुस्लिम लीग नून ने लगाए थे, इसकी जिम्मेदारी आप कबूल कर सकते हैं। पेरिफेरल इश्यूज है। मैं 10 अरब बचा लूंगा, 5 अरब बचा लूंगा, 50 अरब, 250 अरब तो मैं जो अपनी मर्जी से लोगों के ऊपर लाद रहा हूँ उसका भी तो कोई जिम्मेदारी लेगा ना। आज से पहले किसने ली है? किसने कहा था ये मंगवाने का? उनको तो कहो ना भाई पहले लें अपनी जिम्मेदारी, और अगर नहीं है तो बजट में डाल दो। कम से कम मेरे पे तो ना डालो, बजट को कहो कि 250 अरब की मैंने नहीं लेनी, बजट में से दो इनको। क्या इम्कान है कि घरेलू सार्फिन की जो उनकी पेंडिंग एप्लीकेशन है उसके ऊपर पाबंदी खत्म हो, कोई क्राइटेरिया बने? इन सारी चीजों को 15 सितंबर के अंदर आके सारे स्टेक होल्डर्स की मशावरत के साथ एक जिम्मेदार अंदाज के अंदर बिल्कुल सही। जितनी अल्लाह ने सलाहियत दी है उसके मुताबिक सोच समझ के फैसला करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जब तक उसका तवानाई का शोबा पायदार अंदाज में और अफोर्डेबल तरीके के साथ अवाम को सर्व ना कर रहा हो तो वहां पे तरक्की का ख्वाब एक अधूरा ख्वाब रहता है। तो हमने सोचा कि जहां पर हम तवानाई के शोबे से मुतल्लिक आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करते हैं, तो आप क्यों ना तवानाई के शोबे से मुतल्लिक एक कोई बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया जाए जिसमें बराह रास्त हम कुछ सवालात कर सकें, और बिल्कुल वो सवालात जो आपके जहनों में होते हैं और वो सवालात जिन्हें हमारी इंडस्ट्री को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो तवानाई का शोबा है वो कई चैलेंजेस का उसको सामना है। तवानाई महंगी भी है, गर्शी कर्जे का भी मामला है और सस्टेनेबिलिटी का भी इशू है। इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये टास्क प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 7 मार्च को दिया अली परवेज मलिक साहब को, और 10 मार्च 2025 से उन्होंने बतौर वफाकी वजीर पेट्रोलियम डिवीजन जिम्मेदारियां संभाली। तो आज हमारी खसूसी दावत के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खसूसी वक्त निकाला। तवानाई के शोबे से ऊपर बात करने से पहले मैं जरूर जानना चाहूंगा आपके थोड़े से पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से, सियासत का जो सफर आपने शुरू किया, आपकी बाय चॉइस पॉलिटिक्स में आए या पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि हमारे बाद उनकी लेगेसी को आप फॉलो करें? सबसे पहले तो भट्टी साहब मैं आपका और खालिद मुस्तफ़ा साहब का शुक्रगुजार हूँ। आपने यहाँ पे अपने वीलॉग के अंदर दावत दी। आप लोग दोनों सियासत के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और आपकी ये काविश है, मेरी उसके लिए ये ख्वाहिशात हैं कि आप उसी तरह हम लोगों को जो अपनी अपनी हैसियत के अंदर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं उनकी रहनुमाई के लिए अपने मशवरे और जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो जारी रखें। एंड मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों की मदद के साथ हम इस गाड़ी को एक बेहतर अंदाज के अंदर चला सकें। जहाँ तक सियासत की बात है तो भट्टी साहब मेरी पैदाइश ही एक मुस्लिम लीगी ख़ानदान के अंदर हुई थी। आप जानते हैं मेरे मरहूम वालिद जो हैं वो 5-6 दफ़ा से लाहौर से मुंतखब हो के नेशनल असम्बली के अंदर हुकूमत के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब के एक वफादार साथी के तौर पे वो अपनी खिदमात सरंजाम देते रहे हैं। तो सियासत एक ऐसा शोबा है कि जब आप उसके अंदर इलेक्शन के एक प्रोसेस से गुजरते हैं तो पूरे का पूरा ख़ानदान उसके अंदर आपका इन्वॉल्व हो जाता है। जी। और उसी सिलसिले में वालिद साहब की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियों को सहारा देने के लिए पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर तो मैं इन्वॉल्व पहले भी था, उसके साथ साथ मैं कारोबारी शोबे से क्योंकि मुंसलिक हूँ तो पार्टी की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी वगैरह का भी हिस्सा था, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनकी जो मशावरत का वो जो सर्कल है उसके अंदर भी वो छोटी मोटी जिम्मेदारी दे ही रखते थे। तो इस तरह से मतलब लूजली तो मैं इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व था। पर जब पिछला इलेक्शन हुआ, नॉट ये जो अभी का इलेक्शन है,
پچھلا جو 2018 کا الیکشن تھا اس کے اندر مریم نواز صاحبہ نے جب فیصلہ کیا جی کہ انہوں نے اب عملی سیاست کے اندر آنا ہے، کیونکہ پیچھے سے وہ پارٹی کی تو تنظیم کے اندر اپنا فعال کردار ادا کر رہی تھیں، جی اور آپ کو یاد ہوگا اس سے 1 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کو جب پاناما کے فیصلے کے ذریعے جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا ضمنی الیکشن تھا، جی وہ مریم نواز صاحبہ نے لیڈ کیا تھا، اور اس صورتحال میں بیگم کلثوم صاحبہ کا کینسر ڈیٹیکٹ ہوا، اور مریم صاحبہ کو شاید اس قسم کی ان کی، میں بعد کی بات کر رہا ہوں الیکشن کے، وہ ایک تو کلوز جو الیکشن وہ اپنی جگہ پر، اس کے بعد جب کینسر ڈائگنوز ہوا تو مریم صاحبہ کی ذمہ داریاں بحیثیت بیٹی اتنی بڑھ گئیں کہ شاید وہ الیکشن کے اندر جو عملی میدان کے اندر شاید اس قسم کا اپنا کردار ادا نہ کر سکتی، جی ایک ذاتی مجبوری کے تحت۔ تو ہمارے درمیان بیٹھ کے فیصلہ ہوا کہ جی مریم صاحبہ کو NA 119 جو اس وقت NA 127 تھا، جی وہ پلیٹ فارم ان کو پارٹی کی طرف سے فیصلہ مہیا کیا جائے اور ان کی کیمپین میں رن کروں، اور وہ نیشنل لیول کے اوپر اور اپنی والدہ کی اور باقی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو پھر جب یہ فیصلہ ہوا تو مریم صاحبہ نے میرے پہ اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ تم میرے کورنگ کینڈیڈیٹ بنو گے۔ رائٹ۔ پھر جب میں کورنگ کینڈیڈیٹ بنا تو میرا کیونکہ اس حلقے کے ساتھ ایک سال کا نہیں میں دہائیوں کا تعلق تھا، تو مریم صاحبہ کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تو میرے پہ یہ ذمہ داری آ گئی، تو دیٹ واز دا فارمل انٹری اوکے جو پچھلی اسمبلی کے اندر بالکل میری ہوئی۔ تو اس دفعہ بھی کیونکہ مریم صاحبہ کے پاس اب پھر ایک پورے پاکستان کی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہارے حلقے سے الیکشن لڑتی ہوں، تم میری کیمپین رن کرو۔ تو مجھے خوشی ہے میرے حلقے کی عوام نے میرے پہ اعتماد کرتے ہوئے مریم صاحبہ 15 منٹ کے لیے اس حلقے کے اندر آئیں، بالکل ٹھیک۔ اس کے باوجود بھی ان کو کامیاب کیا۔ پھر مریم صاحبہ کو جب ذمہ داری پنجاب کے اندر ملی تو یہ سیٹ خالی ہوئی، مریم صاحبہ کی خواہش کے اوپر انہوں نے پھر بڑے میاں صاحب نے حکم کیا تو میں نے وہ ضمنی لڑا۔ بالکل ٹھیک۔ اس ضمنی کے اندر بالکل صحیح۔ جماعت نے، شہر کی عوام نے میرے پہ اپنی محبت کا اظہار کیا، اور میں یہ کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا اس میں، میرے سے خیال ہے میرے سے زیادہ میرے بڑوں کا جماعت کی گڈ ول ہے۔ یہ وہ ضمنی الیکشن تھا جس کے اندر میرے آگے کوئی مدعی کمپلیننٹ نہیں تھا جس نے میرا رزلٹ چیلنج کیا ہو۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، پارٹی کے اعتماد کی وجہ سے، جی۔ قیادت کی اعتماد کی وجہ سے، میرے والد کی کاوش کی وجہ سے، اور شاید 1% میرا اس میں کردار ہو، اس کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا، تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ شہباز صاحب نے اس کے بعد حکم کیا کہ تم میری کابینہ کا حصہ بنو۔ مجھے اس چیز پہ بھی فخر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف نے اس قابل سمجھا کہ میرے اکیلے آدمی کو منسٹر آف اسٹیٹ کا جب انہوں نے فائنانس کی ذمہ داری تو اکیلے آدمی کو انہوں نے حلف کروایا۔ اس کے بعد سال کے بعد انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ مجھے توانائی کے شعبے کے اندر ذمہ داری دی جائے، یہ بھی ان کے اعتماد کا اظہار ہے۔ اور مجھے میاں نواز شریف صاحب نے اور جب شہباز صاحب نے یہ حکم کیا تو میں نے قبول کرتے ہوئے، خوشی سے قبول کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کو نمائندگی کا حق مل رہا ہے، اپنے ملک کی خدمت کرنے کا حق مل رہا ہے، میں نے وہ قبول کیا، مگر میں نے ایک ساتھ ایک دعا بھی کی، اور وہ دعا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں نے فیس بک پہ بھی لگائی اور میں نے وہ ابھی 2-3 پروگراموں کے اندر بھی کیا۔ دیکھیں بھٹی صاحب، بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ مقبول فیصلے کریں جی، پر تاریخ نا بڑی بے رحم ہوتی ہے ان فیصلوں کو بعد میں جب ان کے اوپر نظر ڈالتی ہے نا۔ تو آج دیکھیں عمران خان صاحب کا وہ ایک فیصلہ جس کے اندر انہوں نے نہ صرف پیٹرول کے اوپر ٹیکسز ختم کیے جی، پر سعودی عربیہ سے سستا ڈیزل بیچنا شروع کر دیا صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، وہیں سے اور ملک کو دیوالیہ پن کے نہج پہ لے آئے۔ جی، تو آج تاریخ نے اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا یہ میں آپ کے ویورز کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میں نے اس وقت صرف یہ دعا کی کہ اللہ میاں مجھے اتنی توفیق دیں کہ تاریخ میری دور کو اچھے الفاظ کے اندر یاد رکھے، بالکل ٹھیک، اور میں اسی نیت کے ساتھ مقبول نہیں صحیح فیصلے کے ساتھ۔ اور اب میں کنیکٹ کرتا ہوں جو آپ نے ابتدائیے میں بات کی کہ توانائی کا شعبہ کسی بھی معیشت کے لیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اسی طرح جس طرح کسی انسان کے لیے آکسیجن کی اہمیت ہے، نو ڈاؤٹ، اگر آپ اس کے اوپر قابو نہیں پائیں گے تو آپ اپنی معیشت کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔
تو مجھے جب یہ ذمہ داری ملی میں اس سیکٹر کی سسٹینیبلٹی، اس سیکٹر کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں، کیونکہ ہم نے سر میں آ رہا ہوں سر، دیکھیں ہم نے اس شعبے کو، اور خالد صاحب کی کیونکہ یہ مہارت ہے اس چیز کے اوپر، میں اگر کچھ اپنے لفظوں کے اندر ہیر پھیر بھی کروں تو مجھے امید ہے یہ میری جس طرح ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں یہاں پہ بھی کریں گے اور اصلاح کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم نے پیٹرولیم کے شعبے کو صرف پاور کی نظر سے دیکھا ہے اور سمجھا ہے کہ شاید یہ وہ بچہ ہے جس سے جو مرضی کچھ چھین کے اس دوسرے بچے کے مسائل کو حل کر دو۔ بالکل ٹھیک۔ پر یہ نظام اس طرح نہیں چلتا، آپ کو ہر چیز کو اپنی اہمیت کے مطابق آگے لے کے چلنا پڑے گا، اور ایک بڑی ہولسٹک انرجی پالیسی بنائیں گے تو پاور بھی ایک ایلیمنٹ ہے آپ کی پالیسی کا، توانائی کی پالیسی کا، پیٹرولیم بھی ہے، باقی کے جو شعبے لیکوڈ فیولز ہیں وہ بھی ہے، ساری توانائی کی فرق میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہوں گا۔ شاید کم ایسے منسٹرز ہوں گے جن کو فیڈرل منسٹر کا پورٹ فولیو بھی ملا اور پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کا ان کو اعتماد بھی حاصل ہو، اور ایک کٹھن مرحلے سے گزر کے آپ اپنے آپ کو پروو آلریڈی کر چکے ہیں۔ فائنانس سے آپ نے اچانک سفر شروع ہوا آپ کا پیٹرولیم کی طرف، ایک مشکل منسٹری تھی جہاں مشکل فیصلے ہونے تھے، 4 ماہ کا آپ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس دوران آپ نے اپنی وزارت سے متعلقہ جو شعبے ہیں ان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے کچھ بڑے فیصلے کیے ہوں گے، کچھ آپ نے پالیسی ذہن کے اندر اپنی بنائی ہوگی، کچھ آپ اپروول لے چکے ہیں، اس کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے۔ تو وہ 2-4 بڑی چیزیں بتا سکے جو ان 4 ماہ کے اندر ایٹ لیسٹ ایک ڈائریکشن سیدھی کرنے کے لیے آپ نے سٹیپس لیے۔ دیکھیں بٹی صاحب یہ تو بڑی زیادتی کر رہے ہیں، جو اس کا فیصلہ ہے وہ تو آپ کے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے اس نے اخباروں کے اندر لکھنا ہے اور میں امید کروں گا وہ ہمیشہ کی طرح ایک فیئر انداز کے اندر اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ دیکھیں میں کسی جگہ پہ یہ کلیم نہیں کر رہا ہوں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، میں آپ سے جو گزارش کروں گا وہ صرف یہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ کیا 4 مہینے پہلے جہاں پہ پیٹرولیم ڈویژن کھڑی ہوئی تھی آج اس سے 1 انچ 2 انچ 1 کلومیٹر کیا صحیح طرف چل پڑی ہے کہ نہیں چل پڑی ہے؟ کیا یہ جو ریلیشن شپ کے درمیان امبیلنس تھا اس کو ہم نے کریکٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا آج آپ جیسے صحافی جب توانائی کے شعبے کی بات کرتے ہیں LNG کے مسئلے کی بات نہیں کرتے، ریفائنریوں کی اپ گریڈیشن کی بات نہیں کرتے؟ یہ وہ سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر آج آپ ان کو مین سٹریم اپنی میڈیا کی کانورسیشن کے اندر لے آئے ہیں۔ بالکل ایسا۔ اور میرا جتنا بھی سیاست کے اندر تجربہ ہے اس کے اندر آپ جب ایشو کو سینٹر سٹیج لے آتے ہیں تو اس میں سے کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور نکلتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آج میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ایک تو اس معیار کے اوپر دیکھیں۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کیا آج میرا جو سب سے بڑا جو کلیم تھا آج اس کے اوپر کیا لوگ اپنی آواز ساتھ ملا رہے ہیں کہ نہیں ملا رہے کہ جی اس ملک کے اندر انرجی کی پالیسی ہونی چاہیے، پاور کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، پیٹرولیم کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، لیکوڈ آئلز کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، سارے توانائی کے ڈیفرنٹ فارمز ہیں۔ ایک انرجی پالیسی بنائیں، اس کے فیصلے نہ علی پرویز کی مرضی سے کریں نہ پاور منسٹر کی مرضی سے کریں، کیبنٹ کمیٹی آف انرجی جس کے اندر 3 بڑی وزارتیں، فائنانس کیونکہ آپ کے فائنانس کے معاملات کس پہ ٹیکس لگانا ہے، سبسڈی لگنی ہے، کدھر زیادتی ہے نہیں ہے وہ بیٹھے، پاور بیٹھے جس نے لوگوں کو سستی افورڈیبل اور معیاری بجلی مہیا کرنی ہے، پرووائڈ کرنی ہے، پیٹرولیم جس نے وہ توانائی پرووائڈ کرنی ہے اس بجلی کے شعبے کو، اور آپ کا جو لیکوڈ فیول چین ہے اس کو، یہ ایک جگہ پہ بیٹھیں، وزیر اعظم کی صدارت کے اندر تھریڈ بیئر ڈسکشن کریں، بالکل ٹھیک، اور فیصلے کر کے پھر کابینہ میں لے کے جائیں۔ یہ اس کے بعد سسٹینیبلٹی آف دا گیس سیکٹر، کیا RLNG کے اوپر کوئی اخبار کی رپورٹ خالد مصطفیٰ صاحب کی کمپلیٹ ہے جس کے اندر یہ بات نہ کریں RLNG کی؟ کیا آج کوئی ہمارے جو باقی صحافی دوست ہیں جو ٹریبیون میں لکھتے ہیں، جو ریکارڈر میں لکھتے ہیں، کیا ان کی کوئی سٹوری کمپلیٹ ہے اس چیز کے اوپر بات کرے بغیر کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان آج ان چند ملکوں میں سے ہے جس کے اندر یورو 2 سے بھی گندا فیول ڈیزل بنتا ہے، ہمارے بچے زہر والی آلودگی کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر سینٹر سٹیج پہ یہ ایشوز آ گئے ہیں، مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں،
تھوڑا وقت دیں. مجھے پتا ہے جی ہر بندہ ان کو حل کرنا چاہتا ہے, پر یہ ایک ٹریڈ آف ہے. بالکل ٹھیک آپ کو جب یہ ریکیلیبریشن کرنا ہے تو یہ بوجھ کسی کے اوپر جانا ہے. ٹھیک. یہ بحث شروع ہوگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جتنی دیر پارٹی نے اعتماد کیا, جی جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ میں کروں, تو میں دھکا اس ڈائریکشن میں ضرور دیتا رہوں گا. بالکل باقی ٹھیک. فیصلہ بالکل ٹھیک. تاریخ ضرور- کرے گی اور ضرور خالد ٹھیک. مصطفیٰ بالکل صاحب ٹھیک. یہ کریں سب سے گے. امپورٹنٹ سوال جو Yes, کہ sir. عوام کا ہے, ہم سے کچھ دوستوں نے کہا کہ جب پتہ چلا کہ آج آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہوں گے, اس سوال کے بعد آپ کے باقی پالیسی انیشیٹو کی طرف بھی ہم بڑھیں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آپ کے دور حکومت میں ریکارڈ لیول پر جا چکی ہیں, گرچہ کہ GST آپ نے نہیں لگایا. پیٹرولیم لیوی, کاربن لیوی, وہ اس لیول پر آپ لے جا چکے ہیں کہ عوام کے بہت پریشانی کا سامنا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کا ٹرینڈ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن گورنمنٹ کو ایک آسان لگتا ہے کہ پیٹرولیم لیوی بڑھائیں, کاربن لیوی لگا دیں, کلیکشن اس سے انشور کر لیتے ہیں آپ. عوام ساری آپ کی اچھی جو باتیں ہیں فیوچر کے اندر ڈیفینیٹلی انڈسٹری کو, ملک کو ریلیف ملے گا. عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل گورنمنٹ سستا کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے. جب سستا ہونے لگتا ہے ٹھوک کے آپ پیٹرولیم لیوی لگا دیتے ہیں کہ بلوچستان میں سڑک بنائیں گے, وہ کہتے ہیں 10.5 کی قصور ہے. بھٹی صاحب گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات شاید فیکچولی انکریکٹ ہے. پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ہائیسٹ سطح کے اوپر نا کوئی 330 روپے کے اوپر گئی ہوئی ہے. تو میں لائٹر نوٹ کے اوپر آپ اشارہ سے تو نہیں دے میں پانے والے نہیں دنوں سر, میں. میں کوئی اشارہ نہیں دے رہا, میں صرف آپ کا حقائق جو تھے Right. وہ کریکٹ کر رہا تھا. اللہ نہ کرے ہمیں اس طرف جانا پڑے. میں اب جو دوسری بات کروں گا وہ یہ ہے کہ سر دیکھیں کیا ہم غیر معمولی حالات کے اندر سے نکل کے آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے, ایک یہ جو پچھلا مہینہ ہے جس کے اندر ہم جنگ کی صورتحال سے, جس میں ہمیں یہ پتا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز بھی شاید بند ہو جائے, جی بالکل ایسا ہے. تو سر اتنی گنجائش تو مجھے دے دینا, اتنی گنجائش تو مجھے دے دینا. مجھے تکلیف کا احساس ہے, میں بھی حلقے میں جاتا ہوں, آپ لوگوں کی آواز بنتے ہیں, میں اس کو جھیلتا ہوں جب میں حلقوں میں جاتا ہوں. ٹھیک. غیر معمولی حالات سے آپ باہر نکل کے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ پیٹرولیم وزیر کا ایک ایسے ملک کے اندر جس کے اندر 80% کے قریب تقریباً توانائی آپ امپورٹ کرتے ہو, کتنا کو کردار ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, میں نے تو 18 دفعہ یہ بات کی ہے جی بھائی میرا تو اس سے لینا دینا کوئی نہیں. اب آپ ہنسیں گے کہ جی یہ کیسی بات کر رہا ہے پیٹرولیم منسٹر کہ جی کہ میرا پیٹرول کی قیمت سے تعلق نہیں ہے. گزارش یہ ہے 3-4 بڑی چیزیں جن کے اوپر قیمت طے ہوتی ہے. ایک پلیٹس کا انڈیکس کہاں کھڑا ہے, خالد صاحب اسی طرح ہی ہے. دوسرا پلیٹس کا پریمیم کتنا چل رہا ہے, اسی طرح. تیسری چیز اسٹیٹ بینک نے کس ریٹ پہ آپ کو ڈالر مہیا کرنا ہے. جی صحیح ہے. چوتھی چیز کہ فائنانس منسٹری نے کتنا ٹیکس اس کے اوپر لگانا ہے. جی ان میں سے کون سی چیز ہے جو علی پرویز کی ذات اور پیٹرولیم منسٹری کے اندر کسی کے کنٹرول میں ہے, مجھے بتا دیں سوائے ورکنگ اینڈ کوآرڈینیشن. سر. جی گزارش یہ ہے نا, ایک تو فارمولا ہے جس کے اندر یہ نمبر آئیں گے اور خود رزلٹ نکل آئے گا. تو میں گزارش یہ کروں گا لوگوں کو آگاہی دے. اور اب یہ والی بات بھی کہ جی بہت زیادہ ٹیکس لگا ہوا ہے, بالکل انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے جو چیزوں کی قیمتوں کے اوپر لادا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا غریب آدمی پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے. آمدنیوں کو جب ٹیکس کرتے ہیں تو آپ اس کی صلاحیت کی بنا کے اوپر, اس کی کیپیسٹی کی بنا کے اوپر اس کو ٹیکس لگاتے ہیں, تو وہ ریگریسو نہیں ہوتا, پروگریسو ہوتا ہے. پر مسئلہ مجھے بتائیں کہ اگر 70 سال کے اندر آپ نے لوگوں کی آمدنیوں کو انکم ٹیکس میں آپ نہیں لے کے آ سکے, تو علی پرویز نے کیا 3 مہینے میں کر لینا تھا؟ اور ایف بی آر علی پرویز چلا رہا ہے. دوسری بات اب میرے سے گزارش یہ ہے کہ خالد صاحب دوبارہ بتائیے گا, 30 روپے عمران خان نے پی ڈی ایل لگایا تھا نا, 17% سیل ٹیکس تھا نا جی. آج کی پیٹرول کی قیمت پہ 17% کیا 40 روپے نہیں بنتا؟ تو 40 اور 30 70 روپے تو اس نے بھی لگایا ہوا تھا. تو مجھے کس لیے کہہ رہے ہو بھائی, میں نے تو اپنی مجبوری کا اظہار کر دیا کہ نہیں ہونا چاہیے. پر کیا میں 1400 ارب روپے کا جو پی ڈی ایل کا ٹارگٹ ہے اس کو زیرو کر کے پاکستان کا خسارہ بڑھا دیتا ہوں, اس کے اگینسٹ نوٹ چھاپوں گا, اور جو مشکل سے مہنگائی قابو میں کی ہے اس کو دوبارہ 50% پہ لے جا کے غریب آدمی کی کمر توڑ دوں گا. نہ یہ پیسے آپ نے گھر سے لے کے آنے ہیں, نہ میں نے لے کے آنے ہیں. تو شہباز شریف نے اگر کوشش کی 330 سے 250 روپے پہ وہی لے کے گیا نا. شہباز شریف نے کوشش کی نا کہ 50% سے مہنگائی کو 3% پہ لے کے آیا. تھوڑا سا اعتماد کریں. حالات کو دیکھتے ہوئے غیر معمولی حالات ہیں, اس میں سے نکل کے ہماری اولین ذمہ داری تھی بھٹی صاحب کہ کسی جگہ کوئی ڈرائی آؤٹ نہ ہو جائے.
کسی جگہ وہ قطاریں لگ کے سری لنکا کے اندر لوگ گاڑیوں کے اندر اموات ہوئی تھیں جی، پیٹرول بالکل کی قطاروں میں لگ کے. بالکل ایسے. تو خدا کے لیے تھوڑا سا وقت دیں. میں آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں پر مجھے حل بھی تو بتا دیں نا. ہولی ولی مزید بڑھ سکتی ہے. سر دیکھیں بٹ میں اب کیونکہ ارے سنسنی انہوں نے کوئی ہیڈ لائن بھی تو بھٹی صاحب نے ہمارے سے لینی ہے نا. نوکری کی ہماری نوکری بھی تو اللہ نہ کرے سر, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. بھٹی صاحب میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم سے کم ہونی چاہیے. پر مجھے بتائیں ایک ایسا ملک جس نے آگے $100 ارب کی گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ 5 سال کے اندر کرنی ہے, وہ آئی ایم ایف کے بغیر جی سکتا ہے؟ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام کسی جگہ جیپڈائز ہوتا ہے کہ ایف ڈی آر ٹیکس نہیں پورا اکٹھا کر سکتا یا کوئی اور جگہ ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ مجھے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. بالکل میں نہیں چاہتا کہ $1 بھی بڑھے, جی سر, میں نہیں چاہتا کہ وہ, پر دیکھیں حکومت ایک ذمہ داری ہے, یہ وہ کانٹوں کی سیج ہے شاید جس کے اوپر آپ کو یہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور اگر آپ نہ کرتے اس کا جو نقصان ہوتا وہ لوگ شاید نہیں سمجھ سکتے. بالکل صحیح کہا آنریبل منسٹر صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آپ نے بہت اچھا اپنی طرف سے اپنا کیس لڑ رہے ہیں, لیکن میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے سر کہ پہلے تو آتے ہیں جو اس وقت ہماری قیمتیں ہیں. قیمت یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو پیٹرول ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, ڈیزل کی قیمت کم ہوتی ہے. ہمارے ہاں بالکل الٹ چل رہا ہے. اس وقت پاکستان میں ڈیزل کی قیمت زیادہ ہے جو کہ $284.35 ہے, اور جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ $272.15 ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈیزل کی پرائس آپ بڑھاتے ہیں تو جو ہماری فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے درمیان جو کمیوٹ کر رہے ہوتے ہیں گوڈس کو, وہ ٹرکس کے ذریعے ہوتی ہے, این ایل سی کے ذریعے ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ بڑا انفلیشنری آتا ہے اگر وہ قیمت بڑھ جاتی ہے ڈیزل کی, اور اس کی وجہ سے جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. لیکن جو پیٹرول ہے یہ الٹ ہے, یہاں پہ سستا ہے پیٹرول $10, جبکہ یہ مہنگا ہونا چاہیے. اس سے صرف ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھے گی, لیکن اس سے جو فریٹ چارجز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اس کا امپیکٹ, یہ مجھے تھوڑی سی لاجک بتا دیجیے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں ڈیزل کی پرائس زیادہ ہے. ایک بات. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ آپ نے باتوں میں واضح طور پہ نہیں کہا, لیکن میں واضح طور پہ آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاور سیکٹر کو بچانے کے لیے جو بلی دی گئی ہے, جو قربانی دی جا رہی ہے, وہ پیٹرولیم سیکٹر کی دی جا رہی ہے. اور جو پیٹرولیم سیکٹر ہے وہ اس پہ $10 جو پہلے لیوی لگائی گئی تھی وہ اس لیے لگائی گئی تھی کہ جی $2.12 ہمارا جو ہے پاور ٹیرف کم ہوگا. وہ 3 ماہ کے لیے کی تھی, لیکن ابھی بھی وہ پیٹرولیم لیوی ان پلیس ہے. وائی؟ وہ 3 ماہ تو گزر گئے گرمیوں کے, لیکن وہ پیٹرولیم لیوی پھر کیوں ہے, یعنی پرپیچولیٹی اس میں کیوں آ رہی ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات چلے مان لیتے ہیں فار دا سپریم انٹرسٹ آف دا کنٹری کہ جی N25 ہم بنانا جا رہے ہیں, لیکن پی ایس ٹی پی کس مرض کی دعا ہے؟ اگر ایک طرف جب ہم پیٹرولیم لیوی لگائے جا رہے ہیں تو دوسری طرف ہم اس بات کا اقرار نہیں کر رہے کہ ہمارا جو ایف بی آر ہے ہیڈڈ بائی راشد لنگڑیال صاحب, جنہوں نے پاور ڈویژن میں 2 RLNG پاور پلانٹس بھی لگائے تھے اور جنہوں نے کافی حد تک سرو کیا ہے, لیکن میں تو کہوں گا کہ انہوں نے سرو نہیں کیا پاور سیکٹر کو, بلکہ نقصان پہنچایا ہے. اب وہ چلے گئے ہیں ٹیکسیشن کی سائڈ پہ, تو ٹیکسیشن میں ایز پرسنٹیج وائز وہ نہیں ان کی جو ہے نا آؤٹ پٹ سامنے نظر آ رہی. گورنر سائڈ پہ آ رہے ہیں, لیکن وہ ہیرسمنٹ بھی بہت زیادہ اس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی فیل کر رہی ہے, اور انہوں نے شکایت بھی لگائی ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ اس حوالے کے ساتھ. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس سیناریو کے اندر آپ ذرا ہمیں کینڈیڈ قسم کا اپنا رسپانس دیں. خالد صاحب آپ نے جو ساری باتیں کی ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. میں کوشش کروں گا آپ کو اپنی رائے جو ہے ان چیزوں کے اوپر وہ دے سکوں. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر بھی پٹرول ڈیزل سے مہنگا ہوتا تھا. یہ ابھی وقتی طور کے اوپر جب یہ جنگ ہوئی ہے تو مارکیٹس کے کچھ اس طرح سے ڈائنامکس ہیں کہ اگر آپ پلیٹس کا نمبر بھی دیکھیں, یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ جو ڈیزل ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ موسٹلی ہمارے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے ذریعے آ رہا ہے, جس کے پریمیم کے اندر بہت زیادہ کوئی رد و بدل نہیں آئی جنگ کی وجہ سے بھی.
پیٹرول کے اندر تو جو پریمیم تھا جو $5-6 پر بیرل چلتا تھا وہ اٹھ کے ہم نے $13 پہ بھی خریدا ہے صحیح کیونکہ ہم سپاٹ سے خرید رہے تھے. ڈیزل کے اندر تو یہ موومنٹ نہیں آئی. اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو پلیٹس کے ریٹ ہیں وہ ڈیزل کے اندر اتنی تیزی آئی ہوئی ہے کیونکہ ایران کے اندر جو آپ کی ریفائننگ کیپیسٹی تھی بالکل اس کے اوپر سٹریس آیا ہوا تھا. تو یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی ٹیکس اس کے اوپر زیادہ کر دیا یا حکومت نے اس کو کوئی ڈسکریج کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیزل آپ کے ٹرانسپورٹ کے اندر، آپ کی لاجسٹکس کے اندر، آپ کی زراعت کے اندر ٹیوبویلوں کو ایک بہت بڑا اس کا کردار ہے، اور جب اس کی لاگت بڑھتی ہے تو لوگوں کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں. بالکل پر یہ عالمی منڈی کے اندر جو رد و بدل ہے اس کا نتیجہ ہے، اور جس طرح سے یہ آپ کے سپلائی اور ڈیمانڈ کے، میں نے تو آپ کو کہا اس میں میرا تو بہت چھوٹا کردار ہے. جی ہاں ایک جو فرق ہے نا، اور آپ اس کو جلدی پک کر لیں گے، وہ یہ ہے کہ، اور ہم اس سارے نظام کو بھی دوبارہ پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر یہ ریفائنریوں کا معاملہ چل رہا ہے. بالکل صحیح دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر آج جو ہمارا انسینٹو سٹرکچر ہے جی ہاں اس کے اندر ڈیزل کی پروڈکشن کے اوپر آپ ڈیم ڈیوٹی کا انسینٹو دیتے ہیں، صحیح پیٹرول کے اوپر نہیں دیتے، کیروسین کے اوپر نہیں دیتے، جیٹ فیول کے اوپر نہیں دیتے. تو ایک نظام کے اندر یہ ایک عجیب قسم کا انسینٹو ہے کہ ریفائنریاں اپنی پروڈکشن اس طرح سے سیٹ کریں کہ میکسیمم ڈیزل پروڈیوس ہو. صحیح تو جو ان کو شاید آپٹیمل اپنا رکھنی چاہیے کمپوزیشن، وہ نہیں رکھتے. اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ڈیزل کی سپلائی مقامی طور پہ مل جاتی ہے، باہر سے کم امپورٹ آتی ہے کیونکہ والیوم کم ہوتی ہے، تو شاید اس قسم کا کمپٹیشن نہیں ہوتا. پھر ایک سمگلنگ کا بھی بہت بڑا عنصر ہے. صحیح ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پچھلے چند مہینوں سے آپ کی ڈیزل کی پرائس، حالانکہ ٹیکسیشن میرے خیال سے $1 کا بھی فرق نہیں ہے، بالکل تو آپ کا فرق آ رہا ہے. ہم اس سارے نظام کو بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے کہ جی ڈیزل از اے پبلک فیول، بالکل اور ہمیں اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے اس کے اوپر ہمیں سینسٹیو، اور ہم ہیں بھی. آپ دیکھیں پچھلی بڑی دیر سے سال سے اسی طرح رہا ہے. ابھی یہ مگر مارکیٹ نا جی اس وقت انسیٹلڈ ہے، انسیٹلڈ ہے. ذرا سیٹل ہو جائے. ہم وہاں پہ اپنی سفارشات بھی ترتیب دے رہے ہیں، جہاں پہ ایم او ایس بلال صاحب بھی وہاں پہ ریلویز کے موجود ہیں، کیبنٹ سیکرٹری بھی وہاں پہ آتے ہیں، اوگرا چیئرمین بھی ہیں. یہ انسینٹو سٹرکچر اٹ از اے کمپلیکیٹڈ پرابلم کیونکہ 3-4 پلیئرز ہیں جن کو ہمیں ان کو اٹینڈ کرنا ہے. بٹ آپ کا پوائنٹ از ویل نوٹڈ اینڈ انشاءاللہ اس کو ہم اسی ڈائریکشن میں لے کے جانے کی کوشش کریں گے. اب جو آپ نے کہا کہ جی کہ بجلی کا جو ٹیرف ہے اس کو کم کرنے کے لیے لیوی لگائی گئی. اب وہ ٹیرف کی ریلیف بھی ختم ہو گئی کیونکہ 3 مہینے کی تھی، لیوی بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. جی ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ میں نے بڑے موقعوں کے اوپر ایجیٹیٹ کیا ہے اچھا کہ جی $1.70 آپ کا بجلی کا ٹیرف اس لیوی سے کم ہونا تھا. جی ہاں اگر وہ نہیں ہو رہا تو آپ یہ لوگوں کو واپس کریں اور اتنے سے پیٹرول کی قیمت کم کر دیں. بالکل صحیح ہے. وہ اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ 1400 ارب کا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ وسائل چاہیے. تو چلیں ابھی یہ بحث ہے نا خالد صاحب، 1 مہینہ اختتام ہونے جا رہا ہے اس سال کا، جی ہاں کتنی کلیکشن ہوتی ہے، کتنا ہوتا ہے، یہ حساب کتاب بیٹھ کے بنا لیں گے. ہم تو نہیں چاہتے کہ پاکستان کا IMF کا پروگرام رسک میں جائے، پر یہ تو ہمارا حق ہے نا کہ ہم ناجائز طور کے اوپر ایک ایندھن کے اوپر بوجھ نہ ڈالتے چلے جائیں کہ جی کہ اپنا نقصان کر لیں. صحیح فرمایا آپ نے. تو ذرا 1-2 مہینے دیکھتے ہیں نا جی. اسی طرح کی صورتحال فرنس آئل کے اندر بھی ہوئی ہے. آپ نے سوال نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. فرنس آئل کے اوپر جو ایک بجلی بنانے کا فیول ہے، آپ نے ڈیزل جو ایک گاڑیوں کا فیول ہے اس کے مطابق آپ نے لیوی لگا دی ہے. بالکل صحیح ایسے ہی ہے. چلیں ان پہ میں نے وہ بھی فائنانس منسٹر صاحب سے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ستمبر میں جب IMF کا فنڈ آئے گا ہمارے پاس 2-3 مہینے کے نمبر بھی آ جائیں گے. حالانکہ نمبر میں نے بتا دیے ہیں صحیح ہے کہ وہ 60 ارب روپے نہیں آئے گا، وہ 6 ارب بھی نہیں آئے گا، صحیح فرمایا کیونکہ اب اس قیمت پہ چلا گیا کہ اس نے بکنا ہی نہیں، اس نے ایکسپورٹ ہونا ہے. جی بالکل صحیح. چلے بٹ میں تو اس لیے ٹی وی پہ معذرت بھی کی ہے، پر ان چیزوں کا آواز اٹھانا اور ان کا سدباب کرنا وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہمیں شاید جو ہماری سینسٹیوٹیز اینڈ جو ہمارے دیکھیں، اور میں ٹو گیو دا ڈیول ہز ڈیو، فائنانس منسٹر صاحب کے لیے بھی کوئی آسان صورتحال نہیں ہے.
پاکستان کا ایک 70 سال کا ایک ڈسٹرسٹ ہے IMF کے ساتھ، ان کو بھی ہر قدم پھونک پھونک کے لینا پڑتا ہے. صحیح ہے. اگر وہ تھوڑا سا ایک مہینے کی تنگی کے بعد یہ معاملے میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے ریفائنریوں کی اپگریڈیشن میں کیا، کام نہیں ہوا، صحیح. پر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے سپورٹ کیا. اس کو اب ہم نے کس طرح اٹینڈ کرتا ہے مجھے پتا ہے، آپ نے وہ بھی سوال کرنا ہوگا، ہم آگے جا کے اس کا بھی جواب دے دیں گے. بٹ فائنانس منسٹر صاحب نے سپورٹ کیا، وہ اس کے اوپر کمپلیکیشن کچھ اور ہوئی بھی میں آپ کو بتا دوں گا. تو میں اسے اتفاق کرتا ہوں. N25 کی اور PSDP جی دیکھیں، انفارچونیٹلی نا خالد صاحب، ہر چیز سیاست کی نظر ہو گیا اب اس ملک میں. پچھلے ایک مہینے میں تو لگتا ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی میں نے کرائی ہے، جس کی وجہ سے مجھے ٹی وی پہ جا کے قیمت کا دفاع کرنا پڑتا ہے کہ کیوں مجبوراً بڑھائی. صحیح. ہمارے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. دیکھیں PSDP کے اندر آج اگر کوئی نیا پروجیکٹ آج بھی نہ ایڈ کیا جائے تو 10 سال کا تھرو فارورڈ ہے. بالکل صحیح. 10 سال سے زیادہ کا. اب یہ ایک شاہراہ ہے جس کے جو ایسے ایک صوبے سے گزرتی ہے جس کی عوام کہتی ہے، چاہے پختون ہو چاہے بلوچ ہو، کہ آپ نے ہماری گیس، ہمارے وسائل، ریکورڈک آپ نے پاکستان کی ترقی کے لیے پھونک دی ہیں. اور ہمارے پاس کوئی آج ایک ایسی بھی شاہراہ نہیں ہے جو تجارت کے لیے ہمیں کراچی کے ساتھ اور ہمارے بارڈر تک اس سارے کو کنیکٹ کر دے. صحیح. تو مجھے بتائیں کیا کروں، پاکستان کو جلنے دوں؟ صحیح. شہباز شریف صاحب نے یقیناً یہ کوئی آپ کا آسان، کیونکہ آپ نے یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے ایک ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، آپ یہی بات کر رہے ہیں نا. بالکل بالکل. اور آپ کے بجٹ کے اندر PSDP کا میکنزم تھا، آپ یہی بات کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ مجبوری کے اندر ان کی جو وہاں پہ صورتحال جو ہندوستان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو پورے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجانے کی کوشش کی ہے. آپ کا اس کے اوپر مختلف رائے ہو سکتی ہے، پر اس کی نیت یہ تھی کہ پاکستان کی جو سالمیت ہے، جو اس کی یونٹی ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیکس کیا تھا. اور اس میں یہ کوئی اکیلا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو 500 ارب کا پروجیکٹ ہے. آپ کو PSDP سے بھی سپورٹ کرنا پڑے گا، ورنہ پتہ نہیں کتنے سال چلتا رہے گا. بالکل صحیح. تو اس کے اوپر کریں گے. باقی FBR نے اگر اپنے ٹارگٹ میٹ نہ کیے اور ہم نے IMF کے اندر رہنا ہوا، جو کہ ہماری مجبوری ہے، اس کے تو نتائج بھٹی صاحب کو بھی دینے ہیں، خالد صاحب کو بھی دینے ہیں، علی پرویز کو بھی دینے ہیں. تو ہم سب FBR سے باہر بیٹھ کے FBR کے لیے دوائی کر سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے. دوا دونوں کرنی پڑے. سر اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے آپ کا وہ ہے RLNG جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی جو قیمت ہے اس کی ریکوری ہمارے پاس نہیں، اور اس کی کنزمپشن بھی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. بیسیکلی یہ جب پروجیکٹ کنسیو کیا گیا تھا تو ہمارے ہاں پنجاب میں 4 پاور پلانٹ لگائے گئے ہیں RLNG کے، اور وہ ان کے لیے پھر ہم نے ایک RLNG پائپ لائن بنائی، 2 ٹرمینلز بنائے ہم نے، اور پھر ہم نے لانگ ٹرم ایگریمنٹس کیے قطر کے ساتھ، ENI کے ساتھ، اور گنور کے ساتھ بھی ہم نے 5 سال کا کیا، جو کہ اب وہ ختم ہو گیا ہے. اس وقت ENI کے ساتھ کیا ہوا ہے ہم ہر مہینے 1 منگواتے ہیں، جو کہ اب ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کو. اور جو دوسرے ہیں 9 جو ہم ہر مہینے منگوا رہے ہیں قطر سے، 5 جو ہیں وہ آپ کے 13.37% آف دا برینٹ ہے، 4 جو ہیں آپ کے 10.02% آف دا برینٹ ہے. یہ 9 ہو گئے ہیں آپ کے، جو اس ایک جو ہے ہم ہر مہینے ڈائیورٹ کر رہے ہیں. دسمبر تک ہم نے ڈائیورٹ کرتے رہنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اس کے باوجود بھی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس 30 جو RLNG کے جو کارگوز ہیں وہ ایڈیشنل ہو چکے ہوئے ہیں، کنزمپشن اتنی ڈراپ ہو چکی ہوئی ہے. اور پاور سیکٹر جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ انتظام کیا گیا، بلینز آف ڈالرز کا انفراسٹرکچر قائم کیا گیا، وہ بالکل استعمال نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو بہت کم کرتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا بھی میں نے لائن پیک کا پڑھ رہا تھا، آج بھی آپ کی 300 MMCFT کے لوکل گیس فیلڈز بند پڑے ہوئے ہیں. تو ایک طرف ہم نے ENP کی پالیسی جو ہے دی ہوئی ہے کہ جی آپ اس کو ایکسلریٹ کریں ڈومیسٹک سیکٹر میں، آپ ایکسپلوریشن پروڈکشن کی ایکٹیویٹیز کو. دوسری طرف ہم نے وہ کنویں بند کیے ہوئے ہیں. ہمارے لیے تو یہ عذاب بن گیا ہوا ہے. یہ جو 4 پاور پلانٹس تھے بہت بڑی لائبلٹی اور پیراسائٹ بن گئے ہوئے ہمارے لیے. سر یہ مسلم لیگ نون نے لگائے تھے، اس کی ذمہ داری آپ قبول کرتے ہیں کہ جو میس کریٹ ہو گیا؟ دیکھیں پہلے تو آسان جواب سے شروع کرتے ہیں نا. میں ذمہ داری ساری قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس کو حل کرنا جی ہاں میری اولین ترجیح ہے. بالکل. جو بھی ہوا کیوں ہوا میں آپ کو اپنی رائے دے دوں گا. پر خالد صاحب اس سے زیادہ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے کانٹریکٹس کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ 1 سیکنڈ کے لیے یہ سوچیں
صحیح گزارش یہ ہے کہ یہ جو پلانٹس تھے مجھے نہیں معلوم اس کے پیچھے کیا سائنس تھی کیا نہیں تھا، وہ اس پہ آ جائیں گے مسٹ رن تھے سر. 3 GSAs تھے، گیس سیلز اگریمنٹ، بالکل 200 MMCFD کے، بالکل 600 MMCFD کا مطلب 6 جہاز ان کے لیے بک ہونے تھے. بالکل صحیح اور اس بیسس کے اوپر اینڈ ٹو اینڈ معاہدے کیے گئے 2031 تک. صحیح ہے اگر اس کے بعد کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ جی میں اکنامک میرٹ آرڈر کے اوپر چلوں گا اور گناہ کبیرہ ہے، بالکل صحیح تو مجھے بتائیں میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کو کانٹریکٹس اور ان معاہدوں کی کوئی پاسداری ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی آج حالات میرے بارے میں نہیں ہیں تو میں نہیں لوں گا. اس سے ملک ڈیفالٹ بھی تو کر سر سکتا ہے. میری عرض سنیں نا سر، میں نے تو آپ سے ذمہ داری پہلے ہی قبول کر لی نا سر. میرا کیا ہوا ہے سارا میرا کیا ہوا جی. اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو مجھے آج فارغ کر دیں، میں آپ کے لیے، میں پاکستان کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں. مسئلہ وہ نہیں ہے نا. یہی تو افسوس ہے کہ جب آپ معاہدے کریں 31 تک اور PSO آپ کو کہے کہ یار آپ کے یہ پلانٹس جو ہیں ان کے اندر یہ معاشی سکت نہیں ہے کہ یہ خود ایندھن منگوا سکیں، آپ میرے سے معاہدہ کریں، میں آگے ایندھن منگوا دوں گا. آپ اس فیسیلیٹیشن کی اگلے کو سزا دینا چاہتے ہیں، آپ سزا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جی وہ دونوں آپ کے پلانٹ اور PSO جو ہیں وہ پاکستان کی کمپنی ہے اور آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ اپنا معاہدہ فلائٹ کریں، اور اس کو پیچھے جو قطر کے ساتھ اس کا بین الاقوامی معاہدہ ہے وہ اسے نکل نہیں سکتا. اس کے بعد آپ گناہ کبیرہ اور پتہ نہیں کون کون سی گفتگو کریں، کیا مناسب ہے؟ میرے لیے تو ایک طالب علم کے طور پہ معیشت کے یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کو اگر ہم نے ایڈریس نہ کیا تو اس ملک کے اندر سرمایہ کاری نہیں ہوگی. بالکل صحیح. میں تو آپ سے بالکل کھلی بات کر رہا ہوں. اب آ جائیں کہ جی اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. بالکل صحیح. دیکھیں اچھا، اور یہ بات بھی میں نہیں جا کے آپ نے وہ انٹیگریٹڈ انرجی پالیسی جو PM صاحب کو دی اس کے اندر میں نے یہ کہا کہ جی مجھے بتائیں یہ ہم جو انسینٹیوز لے کے آئے ہیں ان کا ہم نے کرنا کیا ہے. اگر میں تو 300 MMCFD کی جو گیس ہے جو آلریڈی میرے پاس اویلیبل ہے میں وہ نہیں چلا رہا، اپنے کنووں کو برباد کر رہا ہوں، کبھی آن کرتا ہوں پریشر، کبھی گھٹاتا ہوں، کبھی کیا کرتا ہوں. اس کے باوجود تقریباً $1 ارب کی میں نے ڈائیورژن کی ہے ڈومیسٹک سیکٹر کے اندر. صحیح ہے. یہی اوگرا کی ریونیو ڈٹرمنیشن 240 ارب کی کہتی ہے نا جی. چلیں 1 ارب میں نے تھوڑا سا بڑھا دیا، $800 ملین، $700 ملین، اسی طرح ہی ہے نا جی. تو وہ پیسے میں نے تو نہیں بھرنے، وہ آپ نے بھی بھرنے ہیں، یہ جو کیمرہ مین بیٹھا اس نے بھی بھرنے ہیں. کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ جی ہاں. تو اس کا اب یہ، اور جو آپ کا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نون لیگ کو کٹہرے سے باہر نکال رہا ہوں. خالد صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ آپ نے سوال میرے سے بھی پہلے بھی کیا تھا تو آپ کو یہ بھی پتا میں جواب کیا کہوں گا. آج 300 MMCFD بند ہے نا جی، 3 جہاز بنتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی. آپ نے 4 جہازوں کا، آج آپ کے پاس 10 جہازوں کا کانٹریکٹ ہے. بالکل ایسے ہی. ایک ENI کا جو ہم بیچ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اسپاٹ مارکیٹ اوپر ہے، ہمیں نقصان نہیں ہو رہا. بالکل ایسے ہی. اس کے بعد 5 آپ کے جو کارگوز آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں قطر 1 کے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، جو ہم نے کیا اس آرکیٹیکچر کے اوپر. آج جو اس کے بعد کے 4 کانٹریکٹ ہوئے وہ کس نے لیے؟ ندیم بابر صاحب نے جو کیا. کس کی حکومت تھی؟ PTI کی. اگر نہ ہوتی تو ڈائیورژن ہوتی نہیں ہونی تھی. تو چلیں پھر بھی میں نے ان کی ذمہ داری بھی لے لی، ان کی ذمہ داری بھی، ہمیں اس میں سے حل نکالنا ہے. دیکھیں سب سے اگر آئیڈیل آپ بات کریں نا جو میں اس پہ کرتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے بالکل صحیح وہ اپنا ایندھن اٹھائے. بالکل اپنا ایندھن اٹھائے اور اس چیز کی ترغیب مت دے کہ ہم اپنے معاہدے توڑیں. میرا اصولی اختلاف ہے اس چیز، اس سوچ کے ساتھ. بالکل صحیح. اصولی اختلاف ہے. اور اگر وہ نہیں کرے گا تو مجھے پاکستان کی عوام کو تحفظ دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا، میں اس پروگرام کے اوپر اپنی تیاری کمپلیٹ ہے. صحیح ہے. میرا اینول ڈیلیوری پلان جو ہے جی وہ 15 ستمبر کو میں نے جمع کروانا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اگلے سال کا ہوگا جی 2026 کا ہوگا. میں نے اس تاریخ تک میں ہر آپشن کا اپنا حساب بناؤں گا. صحیح ہے. پر میری رائے یہ ہے کہ جس کی یہ فیصلہ تھا اس کو اپنے فیصلے کی ذمہ داری لینی ہوگی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اگر کسی مصلحت کے تحت
بڑے ہمارے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں کوئی اور حل نکالو, میرے پاس اس کا بھی انتظام ہے, جی ہاں, اس کا بھی انتظام جی ہے, ہاں, obviously اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی. بالکل صحیح. پاکستان کے لیے وہ کاسٹ منیمائز کرتے ہوئے اگر $1 بلین کا نقصان بچاتے ہوئے $10 ملین کا میں نقصان کر دوں تو پاکستان کا گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. میں عوام کو آگاہی دیتے ہوئے, ان کو انفارمڈ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کابینہ کے آگے اور حکومت کے آگے اپنی سفارشات پیش کروں گا. جو اس کے اوپر حکومت کا فیصلہ ہوگا, ریاست کا فیصلہ ہوگا, مجھے قابل قبول ہے, کیونکہ میں یہ کو اپنی ذات کی لڑائی نہیں لڑ رہا. بالکل بالکل سر, بالکل. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی. ایل این جی کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے, اور ڈیفینیٹلی شاید آپ کو قطر کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا پڑے. اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے اگر وہاں سے بھی کچھ ان کے پلان پہ ریوزٹ ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں درآمدی گیس کا تو ایک چیلنج ہے, لیکن جو ہماری اپنی گیس کمپنیز ہیں وہاں پہ بے پناہ مسائل ہیں. ان کی ایفیشنسی کے مسائل, ان کے ٹیکنیکل لاسز کے مسائل, تھیفٹ کے مسائل, اور اس کے ساتھ ان کے اپنی یہ پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے مسائل. گیس کمپنیاں اپنی ڈفرینٹ سبسڈیز بنا کے اپنے کاروبار کو اور اینگل سے ایکسپینڈ کر رہی ہیں, لاس میں ہے لیکن ڈیویڈنڈ دے رہی ہیں. آپ اپنی گیس یوٹیلٹیز کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں, وہاں پہ کیا اصلاحات لے کے آئے؟ سو مچ سو کہ سوئی نادرن کی بات کروں گا, میں کھل کے بات کروں گا, اس لیے کروں گا ابھی تک اگر کھل کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں, سوئی نادرن نے لوڈز لے کے ڈیویڈنڈ دیتی رہی ہے ماضی میں, اور یہ میرے خیال ہے انپریسیڈنٹڈ ہے, ہسٹری میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک یہ اپنے جو سٹاک ہے 1500 بلین روپیز کا, جب تک یہ کلیئر نہیں کرتے, کیا انہیں ڈیویڈنڈ دینا چاہیے؟ دیکھیں, میں آپ سے جو اپنی رائے ہے اس کا اظہار کرنے کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں کروں گا. دیکھیں, پر یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ نے قرضہ لے کے ڈیویڈنڈ دینے کی بات کی ہے, اس کا نوٹس بھی کس نے لیا؟ بالکل آپ نے لیا, اور اس کے اوپر میں جواب دہی بھی لوں گا, اور ان کے جو باقی معاملات ہیں وہ بالکل اپنی جگہ جاری رہیں گے. پر میں کہہ رہا ہوں دیکھیں, ایک یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا کہ جب اوگرا کہتا ہو کہ 1800 روپے کے اوپر آپ کا سسٹم کلیئر ہوتا ہے, آپ مجبور کریں کہ وہ 300 روپے کی گیس بیچے, صحیح, اور اس کے بعد ان سے یہ بھی تقاضا کریں کہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہوگا. صحیح, ہو نہیں سکتا نا, بالکل صحیح, ہو نہیں سکتا. یہ تو میتھس کا حساب ہے. ہم نے آپ کو خالد صاحب, میں وہ بھی کاغذ دے دوں گا, بجٹ سے پہلے میں نے بے پناہ موقعوں کے اوپر اور ڈاکیومنٹ کر کے میں نے کیو بلاک کو بھیجا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گیس کے اندر ڈومیسٹک شعبے کے ٹیرف نہ بڑھیں, صحیح, تو مجھے بتائیں پاور ہی کیا خیالی آپ کی ذمہ داری ہے, گیس کا شعبہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ سب یہ کام کرے اور اس کے باوجود بھی آپ 1000 ارب کی سبسڈی دیں. بالکل صحیح. مجھے کتنے کی سبسڈی دیتے ہیں؟ زیرو. تو مجبور کریں 300 کی گیس بیچوں, 1800 کی مقامی, اور ساتھ یہ بھی مجبور کریں کہ میں 3000 کی RLNG 300 کی بیچوں. تو مجھے وہ بتا دیں کون سی گیدڑ سنگھی ہے جس سے میں گردشی قرضے کو صفر کر سکتا ہوں. بالکل صحیح, ہو نہیں سکتا نا, ناممکن, ہو نہیں سکتا. تو اس لیے یہ سارے کے سارے نظام کو آپ کو پورا ریویو کرنا ہے. اب آ جائیں کہ بات کے جی جو نالائکیاں ان کو پاس آن کرنے دی جاتی ہیں, تو خالد صاحب اس میں بھی آپ مجھے کریکٹ کریے گا اگر میں غلط کہتا ہوں, کیا ان کی UFG جو ہیں وہ ساری کی ساری ان کی ریونیو ریکوائرمنٹ میں چلی جاتی؟ نہیں جاتی. نہیں جاتی. آپ کے 6% کا اور اس قسم کے تھریش ہولڈ آپ نے اس جگہ کے مطابق آپ رکھتے ہیں, اس کے مطابق آپ ان کو الاؤ کرتے ہیں, ورنہ وہ سارا ڈسلا ہو جاتا ہے اور ان کمپنیوں کے منافع کو ڈینٹ کرتا ہے. ایسے ہی. تو اور اس کے بعد جو ٹاؤن بارڈر سسٹم کا مینجمنٹ ہے, جس طرح آپ نے فیڈر ٹو فیڈر وابڈا کے اندر لاسز کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, SSGC کو ہم نے پورا کر لیا ہوا ہے. صحیح. اب وہاں پہ بھی دیکھیں 10 ارب کا نقصان تو ایک شہر میں ہوتا ہے, بالکل صحیح, ایک شہر میں ہوتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ عدالتیں ہماری کہتی ہیں کہ جی یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یہاں سے بل جو ہے مہینے کا ان کی کھپت کے مطابق نہیں, صحیح, سردی کے مطابق 5700 روپے کا لیا جائے. تو میں نے اس پہ پوچھا کہ مجھے بتائیں پھر گلیات کے اندر اور شمالی علاقہ جات کے اندر وہاں پہ کیا لوگوں کا قصور ہے؟ بالکل صحیح. مجھے بتائیں, آپ نے پروٹیکٹڈ کسٹمر جو کیٹیگری جو آپ کا کمزور طبقہ ہے اس کے لیے ٹیرف سٹرکچر بنایا ہوا ہے, صحیح, اتنی پروٹیکشن دینا ریاست کا فیصلہ ہے. اگر آپ اس قسم کی چیزیں کریں تو اس کے بعد مجھے بتائیں وہ سالانہ 10 ارب روپے کا کیا میں کہوں SSGC کو کہ وہ اپنی جیب سے بھرے, جب آپ اس کو بل لینے کے لیے کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں اجازت دیتے. بالکل صحیح. ہمیں تھوڑے سے ان معاملات کو
کوئی میرٹ کے اوپر بھی دیکھنا ہوگا. بالکل اس کیس کو بھی ہم پرسو کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اوگرا کے اندر جو ریونیو ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, ایک ایک اس کا جو نقطہ ہے کہ یو ایف جی کتنی الاؤنس ہوگی, ریٹرن آن ایسٹس کے اوپر ان کو کتنا ملتا ہے, ان کو ڈپریسیشن کے اوپر کتنا ملتا ہے, اس کا ریویو پرائم منسٹر صاحب کے کہنے کے اوپر وہ اس کمیٹی کے اندر ریویو کیا جا رہا ہے. تو وہاں سے اس کو ٹائٹن کر کے جتنا بچا لیں گے. پر دیکھیں یہ سارے جو ہے نا خالد صاحب, یہ پریفرل ایشوز ہیں. میں 10 ارب بچا لوں گا, 5 ارب بچا لوں گا, 50 ارب, 250 ارب تو میں جو اپنی مرضی سے لوگوں کے اوپر لاد رہا ہوں, اس کا بھی تو کوئی ذمہ داری لے گا نا. آج سے پہلے کس نے لی ہے, کس نے کہا تھا یہ منگوانے کا, ان کو تو کہو نا بھائی پہلے لیں اپنی ذمہ داری. اور اگر نہیں ہے تو بجٹ میں ہی ڈال دو, کم از کم میرے پہ تو نہ ڈالو, بجٹ کو کہو کہ 250 ارب کی میں نے نہیں لینی, بجٹ میں سے دو ان کو. سر بات یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل ول شو کریں, اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ سخت فیصلے کرتا ہے, اور انہیں کرنا بھی چاہیے, انہیں پاپولر ڈیسیژن میکنگ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے ملک کو نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس وقت جو ہم سبسڈی تو نہیں دے رہے, لیکن کراس سبسڈی دے رہے ہیں, وہ 160 بلین تھی لاسٹ ایئر, اس سال 140 بلین کی. اور ہم جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو, اور 4 جو کیٹیگریز ہیں ان پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو, وہ ہم جو ہے نا 140 بلین کی کراس سبسڈی دیں گے. اگر کراس سبسڈیز آئی ایم ایف, ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بڑا اچھا ڈیسیژن ہے, اس نے کہا ہے کہ اس کو ویو آف کریں, بے شک فیسڈ مینر میں کریں آپ, لیکن اس کو کریں. اور اگر ہم سر جو ایوریج پرائس بنتی ہے ہماری, جو پرسکرائبڈ پرائس ہے سب کے لیے, وہ بنتی ہے 1890 روپے. اس 1800 سے کم تھوڑی سی, 1800 کے قریب. جی, اگر ہم یہ سب پہ اپلائی کر دیں اور ٹارگیٹڈ آپ سبسڈی دیں, اگر کسی کو دینا بھی چاہتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ سارے سرکولیٹ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. خالد صاحب, میری خوش قسمتی یا بد قسمتی, اب ہمارے پاس یہ وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بحث کریں, کیونکہ اب یہ بیماری اس حد تک آ گئی ہے کہ آپریشن ہونا ہی ہونا ہے. اور اگر نہیں ہونا تو جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, آئی ایم ایف نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ وہ رستہ ہے جو ہمیں شاید خود چل لینا چاہیے تھا کہ اب یہ چلو. بالکل صحیح ہے, آپ نے یہی بات کی نا. تو اب تو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. جو کراس سبسڈی ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں لکھا ہے کہ ختم کریں. بالکل صحیح. اس کی ہم نے کاسٹ کیلکولیشن ساری نمبر آپ نے ٹھیک کہہ دی ہیں, پر اس کے بھی 2 سیناریو ہیں. کیا 1800 سے زیادہ کا ٹیرف ہے اس کو آپ کم کر کے ان کے اوپر جو ناجائز بوجھ ہے اس کو ختم کریں گے, اور جو 1800 سے نیچے ان کو 1800 پہ لائیں گے, یا ٹیرفس کو جو اوپر والے ہیں یا فریز کر دیں گے. تو 2 سیناریوز ہیں. کتنی اماؤنٹ ہے وہ نکال کے اس کے بعد آپ نے لوگوں کی آمدنیوں کے مطابق ان کو کس طرح دینی ہے, یہ ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. پر کئی دفعہ چھوٹا بیٹا ہونے کے اندر کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. وہ فائدہ یہ ہوا کہ یہ ڈائریکٹ سبسڈی کا نظام جو ہے, اگر آپ آئی ایم ایف کا فارمولا اور پروگرام دیکھیں, اس میں لکھا ہے کہ پہلے پاور نے امپلیمنٹ کرنا ہے. جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد پیٹرولیم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو وہ کریں. بالکل, ہم ان کو دیکھا دیکھی ماشاءاللہ شکر ہے, ان سے بھی کچھ سیکھ کے ہم بھی کرنے کی کوشش کریں گے. پر ہم نے اپنا بس کے ساتھ اپنا جو میٹروں کا ریکارڈ ہے وہ اپڈیٹ کروانا شروع کر دیا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں وہ والد کے نام پہ میٹر ہوتا ہے, گھر میں کوئی اور رہ رہا ہوتا ہے. اس قسم کے مسائل بھی ہیں جن کو تو ہم نے وہ کلیننگ کرنی شروع کر دی ہے بس کے ساتھ مل کے اپنے ریکارڈ کی. ہر ماشاءاللہ بڑا بیٹا یہ رستہ دکھائے گا تو چھوٹا اس کے پیچھے چلے گا. گیس کے حوالے سے مختصر کویشچن کر کے پھر آگے بڑھتے تھوڑے ریفائنری کی شعبے سے متعلق. 30 لاکھ سے زیادہ درخواستیں پینڈنگ ہیں گھریلو صارفین کی. لوکل گیس کی آپ نے کرٹیلمنٹ کی ہوئی ہے, آر ایل جی سیل نہیں ہو پا رہی, اور بھی بہت سے آپشنز ہیں کہ ان حالات کے اندر گیس کی کھپت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. تو کیا امکان ہے کہ گھریلو صارفین کی جو ان کی پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر پابندی ختم ہو, کوئی کرائٹیریا بنے, ایون آپ آر ایل جی ریٹ کے اوپر بھی کنیکشن دیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں, لیکن بین ہے کوئی اس کو چھیڑنے. خالد صاحب نے جو ساری ہماری اندر کی رپورٹیں لیتے ہیں نا, ان سے پوچھیں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے مہینہ پہلے کہا تھا کہ آر ایل این جی کے جو ایکسیس ہے یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ جی ہم آر ایل این جی کے کنیکشنوں کی اجازت دے دیں اور آر ایل این جی کے کنیکشن, ٹھیک ہے, اور اس میں لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ وہ پھر بھی ایل پی جی, لوگوں نے کھانا تو پکانا ہے نا, ایل پی جی سے پھر بھی 20% سستی ہوگی. لوگوں کو وہ جو حادثات ہوتے ہیں, کبھی سلنڈر پھٹ گیا, کبھی کچھ اور ہو گیا, اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی, ایل پی جی سے بچ جائیں گے. تو ہمیں وہ پر دیکھیں, اب میں نے جو اشارتاً بات کی بھٹی صاحب, یہ سارے کا سارا نظام نا
15 सितंबर तक कर मैं फाइनल करूंगा अपनी ओह, सिफारिशात. ठीक कितना जबरदस्त। मटेरियल आ रहा है ये नहीं मैं करूंगा कि मैं फैसला आज ये कर दूं. LNG में पीछे घटा चुका हूं, ओके, बिल्कुल उसके बाद मैं एक नए किसी मसाइल और के अंदर मसले इकट्ठा हो पर, जाऊं. ठीक, इन सारी चीज़ों को 15 सितंबर के अंदर आके सारे स्टेक होल्डर्स की मशावरत के साथ एक जिम्मेदार अंदाज के अंदर बिल्कुल सही, जितनी अल्लाह ने सलाहियत दी है उसके मुताबिक सोच समझ के फैसला करूंगा. अल्लाह बिल्कुल ताला खैर रखे. सर RLNG के हवाले से एक और बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, वो ये है कि मार्च 2026 को आपकी जो मुआहदे हैं प्राइस ओपनर प्राइस ओपनिंग क्लास रिमूव होने जा रही है, तो उसके हवाले से क्या तैयारी है, कितने आप क्या बात करने जा रहे हैं कतर के साथ? खालिद साहब मैं गुजारिश ये करूंगा कि थोड़ा सा इत्मीनाद करें. 226 के अंदर जो प्राइस ओपनर जरूर है, पर उसके अंदर जो उसके बाद प्रोसेस फॉलो होना है ना, जी हाँ, वो पूरा 2026 उसमें निकल जाएगा. अच्छा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, सही, हमारे पास इतना वक्त नहीं है. बिल्कुल सही, तो हमें उससे कहीं ज्यादा अग्रेसिवली, कहीं ज्यादा बोल्डली जी हाँ, उसके ऊपर फैसले करने होंगे. बिल्कुल 2026 के अंदर प्राइस ओपनर है, 6 महीने की उसके अंदर फिर नेगोशिएशन होनी है, अर्नेस्ट स्टैम्प होनी है, बाकी मुआहदे चेक होने हैं. पूरा एक प्रोसेस है जिससे 27 के अंदर वो फैसला इंप्लीमेंट होना है. ठीक है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं. इसी तरह अरब अरब डॉलर साड़ते हैं. बिल्कुल, तो तसल्ली रखें, अल्लाह बिल्कुल खैर ठीक, रखेगा. बिल्कुल अल्लाह खैर करेगा. थोड़ा सा बढ़ते हैं रिफाइनरिंग के शोबे की तरफ. ऑयल रिफाइनरी जो पाकिस्तान की एनर्जी के अंदर एक बैकबोन तस्वर होती है, वो हालात ख़राब हों या आपने वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी रखनी तो आपने उनको अच्छे अंदाज में चलाने हैं. उनकी अपग्रेडेशन जरूरी है, जैसे कि आपने कहा कि किस क्वालिटी का पेट्रोल डीजल हम आज तैयार कर रहे हैं. 3 साल से पॉलिसी बनी हुई, लेकिन उसके अंदर एक टैक्स एग्जेम्पशन की कैसी एक रखना डाला गया कि वो मीटिंग्स हो रही हैं, घूम रही हैं. अभी आके दोबारा थोड़ी सी उम्मीद मिली है कि मसला शायद हल हो पाए. कौन है इस मसला सारे मामले की राह में रुकावट जो चाहता है कि हमारी रिफाइनरीज अपग्रेड ना हो? रुकावट ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि हम लोगों से आमदनियों के मुताबिक टैक्स ले सकें. सही, हमें जो शोबा नजर आता है जिससे हम कुछ निचोड़ सकते हैं, वो जायज़ है नाजायज़ है, हम निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस तरह से निज़ाम नहीं चलता. राइट, मैंने आपसे इशारतन उसके ऊपर बात भी की. फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी मदद हमें इस मसले के हल के अंदर बिल्कुल दी. जी, आगे से जो आया आपने उसके ऊपर बात भी की है. वो उन्होंने कहा और हमने उसका हल ये निकाला था कि हम 0 रेट कर देते हैं, जी हाँ, ताकि उनका जो राइट है जी, वो कम से कम कानूनी तौर पे प्रोटेक्ट तो हो जाए ना. फिर उसको मैनेज कैसे करना है बाद में देखेंगे. सही, तो उसका जवाब ये आया कि आप बात ठीक कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे हैं, पर जब ये 0 रेट था तो आपने कोई रिफंड दिया नहीं दिया, नो, क्या? आपने वो देना ही नहीं है. जी, तो इसलिए कोई और हल निकालें. तो मेरी 16-17 तारीख को आपकी चिड़िया ने आपको बता दिया होगा, मुलाकात फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ घंटा की है. अच्छा, उसमें से कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ठीक, कि अब ये बुनियादी चीज है एक. पर अगर आपने इनको नेशनल एसेट्स के तौर पे आप समझते हैं कि आपकी रिफाइनरी हो, जी, अगर आप ये फैसला करते हैं कि आपने जो रिफाइनरिंग मार्जिन है उसको ऑन शोर करना है, जी, सही, आपने महंगा ईंधन ये जो 1-2 बिलियन डॉलर की बचत करनी है, जी, तो आपको उनको फाल करना है. अगर आपने ये फैसला करना है कि आपके बच्चों को जहर ज़दा आलूदगी का सामना ना हो, तो आपको ये फैसला करना है. वेरी गुड, तो बिल्कुल सही, उसके मुताबिक हम हल निकालने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल ठीक, हार नहीं मानी. हालांकि आप जैसे दोस्त कई लिखते हैं कि जी शुरू में बड़ी कोशिश की हमने, पिछले साल के मामले तो हल करा दिए. पर बिल्कुल देखें खालिद साहब, गुजारिश ये है कि अगर मैं किसी से 5-6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कराऊंगा, सही, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि जिस तरह मसला आएगा मैं उसको हल कराता जाऊंगा. हाँ, आपको आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे उनको वो तहफ़्फ़ुज़ देना है बिल्कुल सही है, उस ड्यूरेशन के लिए. तो हम उसके ऊपर फ़र्क फार्मूलाज पे काम कर रहे हैं. अच्छा, ये कुछ हमारे बाकी के साथी जो हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है कि ये इतना आसान काम नहीं है. पर हार नहीं मानी और ये हमें इसके ऊपर कोशिश जारी रखनी चाहिए, और आप लोगों की रहनुमाई भी, और आप लोगों की आवाज़ भी चाहिए कि बताएं भाई हमारे बच्चे मर रहे हैं. जिस शहर से मैं मुंतखब होता हूँ, बिल्कुल सही है, 3 महीने वहाँ पे सर्दियों के अंदर बच्चे आलूदगी की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे ग्राउंडों में नहीं खेल सकते. थोड़ा सा रिफाइनरी के इश्यूज पे थोड़ी सी हल्की सी जरूर ये टच कीजिएगा कि क्या आप ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी जो है इसको चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर IMF सितंबर में या अक्टूबर में उसने आना है
تو وہ بات نہیں مانتے ہمارے اور وہ اپنے سٹانس پہ قائم رہتے ہیں. تو کیا آپ براؤن فیلڈ ریفائنری میں جو انسینٹوز ہیں وہ بڑھا دیں گے تاکہ یہ اپ گریڈیشن کا مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا جی خالد صاحب، اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے جو میری نظر میں کرنا چاہیے، جی ہاں، تو آپ کو اس کا حل نکالنا ہے. اب اس کے لیے ایک آدھا سلوشن نہیں ہے، بہت سے اور بھی سلوشنز ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی آپشنز موجود ہیں. زبردست. تو ہمیں اس کے اندر ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی، کیونکہ اس میں شاید آپ نے تھوڑی سی مختلف بات کی، آج میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ کیپٹل اکوپمنٹ منگوائیں گے اس کو آپ زیرو ریٹ نہیں کر سکتے. صحیح. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس پہ سیل ٹیکس لگائیں گے تو آپ کو جو $5 ارب چاہیے شاید وہ $5.5 ارب بن جائیں اگر آپ نے سیل ٹیکس لینا ہے، اور اس کا پھر ریفنڈ آپ کس طرح کریں گے. انہوں نے یہ بات مانی، پر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے جو باقی چیزوں کے اندر جو اوور انوائسنگ ہوئی، آپ کیا اس کو پکڑ سکے تھے؟ سولر پینلز کے حوالے چلیں وہ جو بھی تھا، تو وہ جواب تھا نہیں. پر اس کا بھی حل موجود ہے. میں ایک چھوٹا سا اشارہ دوں، یہ کوئی ہم 10,000 سولر پینل کے امپورٹروں کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ 5 کمپنی ہیں جن کی یہ اکوپمنٹ سرٹیفائڈ کمپنیوں سے آنی ہے، جن کو آپ تھرڈ پارٹی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہو سکتی ہیں ان سے ویریفائی کروا سکتے ہیں کہ یہ نٹ بولٹ اس مقصد کے لیے استعمال ہوگا. صحیح ہے. انہوں نے اس کا بھی دروازہ کھولا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے. پر میری نظر میں نہ صرف یہ $2 ارب کا معاملہ ہے جو آپ نے اپنا ریفائننگ مارجن کو آن شور کرنا ہے، یہ اس سے کہیں بڑا ہمارے بچوں کے مستقبل اور ان کے صحت کا معاملہ ہے. صحیح. اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر ان کو بھی بند کر دیں ریفائنریوں کو. بالکل صحیح. پھر آپ یورو 5 کا سٹینڈرڈ سارا امپورٹ کریں اور پھر وہ اس کی پیسوں کی شکل میں قیمت دیں. بچے مت ماریں، ہمارا مستقبل مت تاریخ کریں. بالکل صحیح. میری اس کے اوپر یہ سوچ ہے اور میں اس کے اوپر جتنی ہمت ہے، جتنی سوچ ہے، جتنی سمجھ ہے، بٹی صاحب جتنی تو نہیں پر جتنی بھی ہے اس کے اوپر کوشش کرتا رہوں گا. تو تھوڑی سی مدد کریں، ہتھیار میرے سے مت اتنی جلدی پھکوائیں. باقی اتنی اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ، کیونکہ آپ بڑے وائبرنٹ ہیں اور کام بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ صاف نظر بھی آ رہا ہے. لیکن میرا یہ ہے کہ جو گرین ریفائنری تھی سر، اس کے لیے ہم نے ایک گرین ریفائنری پالیسی بنائی. آرامکو کے کہنے پہ جو وہ چینجز کرواتے گئے وہ ہم کرتے گئے. 7.5% ڈیوٹی دی ہم نے، 25% کی ٹیکس ہالیڈے دی، لیکن وہ پھر بھی نہ آئے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈیٹیچ ہو گئے ہیں رائل فیملی سے، اب ہم اپنی ڈیسیژن میکنگ خود کرتے ہیں، چونکہ یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں آ رہے. پھر ہم نے اپنے گھوڑے دوڑائے، ڈپلومیٹک گھوڑے دوڑائے. پھر انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آپ سائنو پیک چائنیز کمپنی ہے اس کو ملا لیں بیچ میں، پھر ہم دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں لارا لگایا کہ نہ ایسا کریں کہ آپ کوئی مارکیٹ سٹڈی کروا لیں، تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے. مارکیٹ سٹڈی آ گئی ہے سر، اب پتہ نہیں ہے گرین ریفائنری آتی ہے کہ نہیں آتی. مجھے خالد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیوں چاہتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے بعد میں نوکری سے فارغ ہوں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں؟ میری گزارش اتنی سی ہے، اگر لڑکی تیار نہیں ہے تو آپ کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیں. آپ نے کتنی کو تگودو کرنی ہے، میں اس کے آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا. گزارش یہ ہے جو ہیں پہلے ان کو تو بچا لیں. بالکل بالکل، وہی ان کو تو بچا لیں، وہی لو ہینگنگ فروٹ ہے اسی سر، ان کو تو بچا لیں. بالکل صحیح. بعد میں ہم بڑے بڑے کام تو کر لیں گے، ہم سے تو پہلے وہ نہیں بچ رہی. بالکل ٹھیک. تو تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ ڈپلومیٹک نہیں ہے، یہ معاشی ہے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایف بی آر کی نالائکی کا بوجھ باقی سارے شعبوں نے دینا ہے، یا ہم نے سب نے ایف بی آر کی مدد کرتے ہوئے اس سے لوگوں کی آمدنیوں کے مطابق ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. چاہے وہ آپ کا پروگرام ہو، چاہے میرا اپنا فیصلہ ہو، کسی بھی شعبے کے اندر اس مقصد کے اندر ساتھ چلنا ہے اور باقی کے شعبوں کو بھی اپنے مقام پہ اٹھنے دینا ہے. یہ وہ فیصلہ ہے جو بنیادی ہمیں کرنا ہے. بس سر ایک تھوڑا سا ہے کہ جو ہمارے دوسرے ٹارگٹس ہیں، ایک تو آئی پی کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ
अंडर आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन के तहत वो उस पर काम हो रहा है, तो वो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। टैपी एक है प्रोग्राम, काफ़ी अरसे से डेकेड से चल रहा है, उसका आज तक फाइनेंशियल क्लियर नहीं हो सका। ऊपर से अफगानिस्तान के मसाइल हैं, उसके जो तालिबान की रिकग्निशन नहीं हो पा रही, और दूसरा है कि एडीबी ने भी वहाँ पे हाथ खड़े कर दिए हैं। खालिद साहब, और मुझे ये बता मुझे दें, आपकी बात नहीं समझ आई। अभी आपने मुझे पिछले 1 घंटे से आपने मेरी क्लास ली है कि इतनी ज्यादा गैस है, तुम कर क्या रहे हो। अब आप चाहते हैं मैं और गैस लेके आ जाऊं? नहीं, मैं नहीं ये चाह रहा कि आप गैस फ्यूचर ले उसका लें, जानना चाह रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका फ्यूचर क्या है। मुझे पता ये चला है कि जो सर मिनिस्ट्री मैं लेवल पता पे करके बताऊंगा जो सर। ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है, उसमें ये कहा गया है कि हमने अगर उस वक्त लेंगे जब इसका इंडिया हिस्सा बनेगा, तभी हम उससे ट्रांजिट फी लेके तो अफगानिस्तान को देंगे, कुछ बच जाएगी वो हम सब्सिडाइज कर लेंगे, टैरिफ अफोर्डेबल हमारे लिए हो जाएगा। दूसरा ये है कि हम इसको टेकर पे पे नहीं करेंगे। खालिद साहब, तो इस पे कितनी सदाकत है? खालिद साहब, मैं पाकिस्तान के मफाद के अंदर जो भी चीज सही समझूंगा सही, उसके लिए तगदो जारी रखूंगा। जो मेरे हिसाब के अंदर नहीं बैठेगी, मैं कोशिश करूंगा कि वो मजबूरियां, वो लागत जो है, वो बोझ पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ना ला दूं। बड़ा आसान होता है कि नए मुआहदे साइन करना, तालियां बजवाना, पैसे इकट्ठे करना और बाद में गायब हो जाना। कितने ही वजीर आए, कितने ही चले गए। मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैंने आपसे पहले कहा कि तारीख हमें अच्छे अल्फाज से याद रखे, ये वो मकसद है जिसके लिए मैं कोशिश करूंगा। वक्ती तौर के ऊपर मुझे उसकी कीमत जो देनी पड़ेगी, क्योंकि यही लग रहा है कि जो पेट्रोल महंगा किया वो मेरी वजह से ईरान इजराइल की जंग हुई, तो मैं वो भी देने को तैयार हूं, पर पाकिस्तान की अवाम को मैं दिवालियापन की तरफ नहीं धकेलूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमने बहुत तफसीली गुफ्तगू की अली परवेज़ मलिक साहब के साथ, और बहुत से सवालात अभी और भी ज़हन में हैं, लेकिन उन सवालात को हम सितंबर तक पेंडिंग करते हैं। अक्टूबर में कोशिश करेंगे कि दोबारा उनके साथ सेशन हो, लेकिन बेहतर माहौल के अंदर, बेहतर माहौल के अंदर, एग्जैक्टली। और स्पेशली 3-4 जो क्रिटिकल एरियाज हैं उनके अंदर आज तफसीली गुफ्तगू के बाद ये अंदाजा हुआ कि उसकी डायरेक्शन ठीक करने के लिए कुछ मैयर्स लिए जा रहे हैं, जिनका रिजल्ट 2-3 माह में सामने होगा। तो हम दोबारा सेशन करेंगे, दोबारा सवालात करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो अली परवेज़ मलिक साहब ने कमिटमेंट की है मुख्तलिफ 4-5 अहम शोबों के अंदर, वहाँ पे वो मतलूबा बेहतरी लाने में जरूर कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें। कल आपसे दोबारा होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।